नाजरीन, प्रोग्राम है गुफ्तगू और मैं हूं आपका मेज़बान मुस्तफ़ा कमाल पाशा। हमारे साथ आज शरीक गुफ्तगू जो मेहमान हैं उनमें इंतहाई सीनियर एंकर पर्सन और तजिया निगार जनाब इकबाल शाहिद साहब हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं। वेलकम टू माई शो। हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं एक इंतहाई मोहतरम सियासतदान। वैसे तो वो अपने आप को कहते हैं कि मैं सियासी वर्कर हूँ, लेकिन माशाल्लाह वो सियासतदान है और भरपूर सियासतदान है। अपने सियासी ख्यालात का इजहार करते हुए वो किसी पार्टी डिसिप्लिन की पाबंदी करते हुए नज़र नहीं आते। जो बात सच समझते हैं वो बयान कर देते हैं। जनाब मियाँ वहीद साहब, वेलकम टू माई शो जनाब। और हमारे साथ तीसरे नौजवान कालम नवीस और जहाँ से मालूमात मिलती है वहाँ तक रसाई रखने वाले जनाब अहमद जवाद भट्ट साहब हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं। वेलकम टू माई शो। हम बराह रास्त बगैर तमहीद के आगे बढ़ते हैं। इमरान खान साहब की मौत की खबरें हमने सुनी, इमरान खान साहब की अडयाला जेल से मुंतकली की खबरें सुनी, लेकिन एक बहुत बड़ी खबर जो हकीकत है वो ये है कि गुज़श्ता 22-23 दिनों से उनकी मुलाकातों पर पाबंदी है और इस वक्त पीटीआई के हर सतह पर, पीटीआई की क़यादत की हर सतह पर इज़्तिराब पाया जाता है कि उनके ख़ानदान की, उनके वकला की और सबसे अहम पीटीआई के सूबाई वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की मुलाकात इमरान खान साहब से नहीं करवाई जा रही। और मैं ये समझता हूँ कि ये तो कैदी का भी हक है, चाहे वो मुलजिम हो या मुजरिम हो, दोनों सूरतों में उसको उसके इस आईनी और कानूनी हक से अलहदा नहीं किया जा सकता। तो आइए हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। इकबाल शाहिद साहब, मुलाकात क्यों नहीं करवा रहे आप? क्योंकि ब्यूरोक्रेसी में रहे हैं, तो क्यों नहीं मुलाकात? देखिए पाशा साहब, बात तो कोई इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जो बना दी गई है। और मुल्क के हालात कैसे हैं आप देख रहे हैं, हर आदमी परेशान है, बेरोज़गारी है। इस वक्त IMF की रिपोर्ट है, इकनॉमिक जो पॉलिसी फोरम है उसकी रिपोर्ट पढ़ के, इंटरनेशनल थिंक टैंक है, और लेबर पॉलिसी फोरम आप देख लें, वो रजिस्टर्ड थिंक टैंक इंटरनेशनल है, उनकी जो सिचुएशन है पाकिस्तान के मतलब बेरोज़गारी की, और फिर एग्रीकल्चरल जो अनएम्प्लॉयमेंट है, फिर आप देखें कि नॉन कमर्शियल अनएम्प्लॉयमेंट है वो 40% है। 35% लोग काश्तकारी छोड़ चुके हैं, यानी उसकी। अच्छा इकबाल साहब, हमारा ये मौजूद नहीं यही है। तो हमें वजह देखना ये है कि इन हालात में हमें इस किस्म की कोई अय्याशी जो है इसमें हम आ सकते हैं। ये मौजूद ज़ाहिर है दौरे बहस है, तो इसलिए सर बात करते हैं। कई दफ़ा तो लोग बात करना ही छोड़ गए हैं कि अब क्या किया जाए। मैंने आसिफ अली जरदारी साहब की कैद देखी है, जिसको वो बहुत ज़्यादा ग्लैमराइज भी करते हैं। वो हक भी है कि कितने साल वो रहे बेगुनाह, साबित बात हुई। 300-400 आदमी का खाना पकता था इस्लामाबाद में, और वो पेम्स में रहते थे, और मैं खुद मौजूद था। 300-350 बंदे का खाना पकता था। और फिर आपने देखा कि सिंध में मंजूर बसान जो है उसका स्पीकर, उसको जेल का दर्जा दे दिया गया, और खुर्शीद अली शाह भी अपनी कोठी में रहे। सियासी जो कैदी होते हैं उनका बेशक इल्ज़ाम तो कोई और ही होता है। जैसे वली खान के ऊपर गद्दारी का इल्ज़ाम था, प्री पार्टीशन हमारे तमाम सियासी रहनुमाओं के ऊपर अंग्रेज़ इसी किस्म के केस बनाते थे। मुझसे कोई बहस चोरी का भी बना लेते थे, लेकिन सियासी तो होते थे। वो सियासतदान किताबें लिखते पढ़ते थे। इसका मतलब यह है कि उनको B क्लास C क्लास जो भी, बल्कि इवन देन कि BA पास के लिए अंग्रेज़ ही बना के गया। हमने तो नहीं बनाया कि जो आदमी ग्रेजुएट है उसको वो फैसिलिटी है कि वो पढ़ा लिखा है। जुर्म से तो नफरत है, लेकिन इंसान से नफरत नहीं है। अब मिसालें आपको पता है मैं क्या कौन सी दूँ, यानी लाहौर में मियाँ साहब भी कैद रहे हैं। वो इमरान खान जो AC का बात किया है वो उसको लेकर आगे चलते हैं, लेकिन ये भी है 200-250 बंदा मिलता था, ज़ुबैर ने खुद कहा है। वजह ये है कि ये भले सुहेल अफरीदी जो है उसको आप मैटर ना करें कि उसका नाम क्या है, वो एक सूबे का मुंतखब वज़ीर आला है, ठीक है। सूबा KPK में दहशत गर्दी है। अच्छा, उनके जो फॉलोअर्स हैं जो रोमांस करते हैं, हर लीडर के फॉलोअर्स होते हैं रोमांस करते हैं। वजह यह है कि ये क्या ये हम अफोर्ड करते हैं कि क्या हमें ज़रूरी है? पहली बात तो मुझे आज तक समझ लगी कि हुकूमत बन चुकी,
حکومت صوبوں میں بن چکی، وفاق میں بن چکی، اور جن کی حکومت ہے ان کے کوئی ڈپٹی پرائم منسٹر ہے، کوئی پرائم منسٹر ہے، کوئی وزیر اعلیٰ کو کچھ ہے، اور پیپل پارٹی کی اسی طرح کانسٹیٹیوشنل سارے عہدے لیے، امینڈمنٹ کرنی ہو تو پرابلم کوئی نہیں، تو بلا وجہ یہ اس طرح کی راستے میں کرنا کوئی سمجھ نہیں لگتی۔ اب یہ ہے کہ بلکہ اس میں جو خطرناک سچویشن ہے، جب مسلم لیگ نون کے بھی رہنما کہتے ہیں، ایون انکلوڈنگ پرائم منسٹر پاکستان، جو ان کے اوپر فکرہ کسا گیا کہ میں پوچھ کے بتاؤں گا ویسے کہا یا نہیں کہا، تو پرسیپشن تو بلٹ ہو رہی ہے نا ان کی طرف ہی کہ قوم نہیں ملنے دے رہا۔ یہ ہے خوفناک وجہ کہ اگر ساری قوم سے اب توقع رکھتے ہیں کہ ساری ہم سے محبت کرتی ہے، وہ افواج پاکستان نہیں، تو مجھے بتائیے جو ملک ہوتے ہیں، میں اس بات پر کبھی کہتا ہوں کہ ملک یہ ہوتا ہے، ملک ماں بھی ہوتی ہے لیکن ماں ستیلی بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وجہ کہ سب سے پہلے تو انسان کی لائف ہے، انسان اشرف المخلوقات ہے۔ یہ جو سسٹم بنا ہے جنگلوں کے بعد، آپ اس سیولائز معاشرے میں آئے ہیں، دیہات سے ٹاؤن سے شہروں سے صوبے اور ملک بنے، اہم کون رہا؟ آل دا رولز آر میڈ فار دا پیپل۔ تمام دنیا میں جو پیغمبر آئے اور اسلامی کتابیں انسان ہی کے لیے ہیں، اس کے رائٹس کے لیے۔ اب یہ ہے کہ قید میں آپ ناروے کی مثال لے لیں، وہاں پرائیویٹ، آپ کو پتہ ہے کتنا بڑا جرم ہو، وہاں جیل خانہ ہے ہی کو نہیں، آپ پرائیویٹ ریسٹ ہاؤسوں کو وہ کرتے پھرتے ہیں۔ بیلجیم میں باقاعدہ ان کو پے ملتی ہے کہ جب وہ چھوٹ کے جائیں تو کافی پیسے ملتے ہیں زندگی گزارنے کے لیے۔ وجہ یہ ہے کہ جب آپ اصلاحی جیل کا مطلب ہوتا ہے اصلاحی، اس ہمارے جو جیلوں کا حالات ہے آپ کو پتہ ہے، پھر یہ بھی ہے کہ آپ کر کے آ رہے ہیں، حاصل کیا کریں گے آپ نے؟ یہ میاں صاحب سے نہ پوچھ لیں، ایک منٹ ہے، آپ حاصل کیا کریں گے؟ مجھے بتائیے کہ کیا کسی صوبے کا منتخب وزیر اعلیٰ، آپ اس کو جو مرضی کہہ لیں، اس کی کوئی بے عزتی نہیں ہوتی، وہ آئے گا چلا جائے گا، پھر آج چیف جسٹس بھی انہیں نہیں ملا، جس کے ملک میں یہ ساری چیز کولیپس ہو جائے نا، اس میں کسی کو بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے جی میاں صاحب، آپ دیکھیں میاں صاحب، آپ حکومتی اتحاد کا آپ کی پارٹی حصہ ہے، یہ مطلب چھوٹی سی بات ہے، ملاقات کرنے میں کیا پرابلم ہے؟ ہونے دیں ملاقات، کیا ہو جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاشا صاحب، میں تو بالکل اس بات کے خلاف ہوں کہ ملاقات، کیونکہ ایک انسانی جو ان کے حق ہیں، ملزم کے، مجرم کے، جو بھی قیدی ہے اس کو ملنا چاہیے۔ اور دیکھیے کہ پچھلے 26 دنوں سے یہ ایک جو جس طرح کا سلسلہ چل رہا ہے، اس کے بیٹوں کے بھی جو ٹویٹ ہیں وہ بھی آپ دیکھ لیں، پوری دنیا کو وہ بتا رہے ہیں، پوری دنیا کے میڈیا میں وہ بات جا رہی ہے۔ یہاں پہ پاکستان کے اندر جو ہے نا وہ ایک ہی بات مجھے بتائیں کہ جب عدالت نے آپ آرڈر کر دیا ہے تو مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ کیوں نہیں ہو رہا، اور یہ کوئی ہماری حکومت کے لیے کوئی بہتری کا سائن نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت بار بار جو بھی کام اس وقت ہو رہا ہے، وہ اصل میں اس نظام سے، اس جمہوریت سے جو ہے نا وہ اصل میں متنفر کرنے کے لیے عوام کو ایک کھیل کھیلا جا رہا ہے، جو بات وہ چاہے ہم حکومت میں ہوں چاہے ہم اپوزیشن میں ہوں، یہ بات ان کو بھی کل تک وہ بھی یہی باتیں کرتے رہے ہیں، اور یہ آج جو حکومت ہے ہماری، کل ہم جو بات کر رہے تھے آج وہ بات کر رہے ہیں، بات وہیں کی وہیں ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ جب کوئی بھی بندہ حکومت میں ہوتا ہے تو وہ سمجھتا ہے، میں کل ایک بات بڑی حیران کن تھی کہ وہ جنرل صاحب سے، ضیاء صاحب سے کسی نے کہا کہ جناب 12 بجے کے بعد سورج جو ہے نا وہ ڈھلنا شروع ہوتا ہے، انہوں نے تھوڑا سا اشارہ کیا کہ جناب اب جو ہے نا آپ کا، انہوں نے کہا نہیں، جو اقتدار میں ہوتا ہے نا وہ ہر وقت 11:15 ہی دیکھ رہا ہوتا ہے، تو یہ بدقسمتی یہ ہے کہ یہ 11:15 والا جو سین ہے نا، یہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ یہ جو قوانین بن رہے ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہم کر رہے ہیں، اور خاص طور پہ پارلیمنٹ اور سیاستدان جو کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ کل انہی پہ اپلائی ہوگا، اور یہ کوئی جو ہے نا وہ ایسا پوری ہسٹری آپ کے سامنے ہے جو کچھ پاکستان کے اندر ہوتا رہا ہوا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آج ابھی اقبال صاحب نے جیسے بات کی سہیل افریدی کی، یقین مانیے کہ کل تک ہم سہیل افریدی کو سمجھ رہے تھے کہ یار وہ ایک نوجوان جو ہے اس کا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے، لیکن ہماری حکومت نے اس کو اب اتنا بڑا بنا دیا ہے کہ آج سہیل افریدی جو ہے نا وہ پورا، جس طرح سے علی امین گنڈا پور کو کوئی سیریس جب وہ آیا تھا تو کوئی بھی جتنے بھی سنجیدہ لوگ تھے وہ کہتے تھے کہ یار یہ کس بات میں اس کا قد اتنا بڑا کر دیا، اور آج سہیل کا اس سے زیادہ، آج وہ آپ کی کوئی خبر جو ہے نا اس کے بغیر جو ہے نا وہ مکمل نہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے نا یہ ہم
لوز بال جو ہے نا ہم کھیل رہے ہیں, حکومت کھیل رہی ہے, ہمارے وزراء, اور بہت سی ایسی جگہ ہیں جہاں پہ بار بار آ کے پریس کانفرنس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. حکومت کو بالکل ضرورت نہیں ہے, خاص طور پہ اس الیکشن کے بعد بھی ضرورت نہیں تھی. بہت سی جگہ پہ آ کے ہم نے ایسی باتیں کی ہیں جو ہمارے خلاف جا رہی ہیں. اس وقت اس نظام سے جو اصل مسئلہ ہے وہ یہ کچھ اور گیم جو ہے نا وہ کہیں اور طرف جا رہی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ سارا جو ایک طاقت کا سارا وہ جو عوام سر چشمہ نہیں ہے جہاں پہ ہے, وہ میرا خیال ہے کہ یہ سارے کا سارا ایک خاص یہ ایک پروگرام کے تحت یہ سارا کچھ ہو رہا ہے, اور یہ عوام سے بالکل جو ہے, حالانکہ اللہ کرے وہ وہاں پہ صحت مند ہوں, اللہ کرے کہ وہ بالکل ٹھیک ہوں, لیکن خدا نہ خواستہ آپ دیکھیں گے اگر کسی کو اس طرح سے نہ ملنے دیا جائے, وزیر اعظم ہو, پھر ایک ہیرو ہو, میں یعنی اس وقت حکومت میں ہوتے ہوئے مخالفت کے باوجود مجھے اس بات سے ہمدردی ہے کہ جناب پارٹیاں بڑی مشکل سے بنتی ہیں. لیڈر کوئی بھی ہو, وہ میاں نواز شریف ہو, زرداری صاحب ہوں, وہ جو ہے نا آج تک ہم بھٹو اور بے نظیر کا وہ جو ہے نا وہ آج تک وہ جو نقصان ہے نا وہ پورا ہم نہیں کر پا رہے. تو یہ سمجھتا ہوں کہ جی اپوزیشن میں ہو چاہے ہماری مخالفت ہو, ایک یہ یہاں تک پہنچنا کوئی آسان کام ہے. ایک اس وقت ہمارے پاس جو قیادت ہے, ہمیں سب نے مل کے جو ہے نا وہ اختلاف ضرور رکھے, لیکن یہ نہیں ہے کہ ہم اسے بالکل اس طرح سے کہہ دیں تنہائی میں ڈال کے تو وہ نہیں بھی مر رہا تو مار دیں اسے. جی جواد بٹ صاحب. پاشا صاحب, یہ سوشل میڈیا پہ افواہیں گردش کرتی رہی, یہ غالباً دشمن ملک نہیں, ویسے تو علیمہ خان صاحبہ نے ان تمام چیزوں کی تردید کر دی ہے. عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے, عمران خان صاحب کو کہیں اور منتقل کرنے کے حوالے سے انہوں نے ان تمام چیزوں کی تردید کر دی ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ ملنے کیوں نہیں دیتے؟ پاشا صاحب, یہ اس وجہ سے نہ ملنے کی وجہ سے یہ افواہیں گردش کرنے لگی نا. دشمن ملکوں نے فائدہ اٹھایا سوشل میڈیا پہ اور ان کی قتل کی افواہ گردش کرنے لگ پڑی. یہ جو جیل مینول کے مطابق قانون ہے اس کے مطابق ان کو ملنے کی حق حاصل ہے, ان کی فیملی کو بھی, ان کے پارٹی رہنماؤں کو بھی. ویسے یہ اقبال شاہ صاحب نے یہ بات کہی کہ ملنے نہ دینے سے حکومت کو بدنامی مل رہی ہے, ٹھیک ہے, اور میاں وحید صاحب نے بڑی پیاری بات کہی کہ پہلے بھی ایسا ہی ہوتا رہا ہے اور اب بھی ایسا ہو رہا ہے, اور ان کے ساتھ جو حکمران ہیں جو کچھ یہ اب کر رہے ہیں ممکن ہے اس کے اثرات کل ان پر مرتب ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک روٹین ہے, نارمل ہے. سر یہ دیکھیں, نارمل تو نہیں نا ہے, اب نیو نارمل 26 دن ہو گئے ہیں. میاں نواز شریف صاحب بھی کوئی بندے سلاسل تھے, انہوں نے بھی جیل کاٹی. زرداری صاحب نے ملاقات کا ان کو بھی حق حاصل تھا اور وہ ان کو ملتا رہا ہے. اور میاں نواز شریف صاحب نے بھی سیاسی لیڈر ہیں, بڑے لیڈر ہیں, ان کو چاہیے تو یہ ملاقات کا مسئلہ حل کروائیں. شہباز شریف صاحب کو ان کی بیٹی بھی. اچھا, وہ ایک بات جو خواجہ آصف صاحب نے اس حوالے سے کہی ہے کہ اور حکومت نے سپریم کورٹ میں وہ بیان باقاعدہ طور پہ ایفیڈیوٹ کے ساتھ جمع بھی کرایا ہے کہ جو سہولیات عمران خان صاحب کو جیل کے اندر مہیا ہیں, 6 بیرکوں کا ان کے پاس کمرہ ہے, جاگنگ مشین ہے, ٹیلی ویژن ہے, اور ان کو ان کی مرضی کا کھانا, دیسی گھی, چیا سیڈ, بلا بلا سارا کچھ مل رہا ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں خواجہ آصف صاحب کہ یہ VIP قیدی ہیں. تو اقبال شاہ صاحب, اتنی سہولیات اگر حکومت دے رہی ہے تو یہ ملا دے ان کو, کیا مسئلہ ہے؟ خواجہ آصف کی جو اسٹیٹمنٹ ہے میٹر نہیں کرتی. وہ تو کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ اگر ایسا ہی ہے تو آپ مصطفیٰ کمال پاشا صاحب بھی صحافی ہیں, وہاں جو ان کو پسندیدہ 10-12 صحافی ان کو لے جائیں, وہ فوٹو کھینچ کے لے جائیں گے, وہ جھوٹے ثابت ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. قصہ اس وقت یہ ہے کہ حکومت باقاعدہ کٹہرے میں کھڑی ہے. اوکے, پارلیمنٹ سینٹ ہو, ہم کہتے ہیں سپرمیسی آف دا پارلیمنٹ لوگ نہیں مانتے, تو کون مانے؟ خود نہیں. آپ کون ہیں؟ ٹھیک ہے. قومی اسمبلی میں احتجاج ہوتا ہے, اسی لیے وہ بے بسی کا اظہار کرتے ہیں جی ہمارے تو بس میں کچھ نہیں ہے. خواجہ آصف کو چھوڑیں, خواجہ آصف اس پارلیمنٹ کا حصہ میں اس لیے مانتے ہی نہیں, وہ کسی اور کا ہے. اس کے والد صاحب کہاں سے شروع ہوئے, وجہ وہ میاں نواز شریف سے مجبور رکھنا پڑتا ہے. مسلم لیگ نون میں وہ انڈسپینسیبل ہیں, انہوں نے کون سی باتیں نہیں کی, کون سی نہیں وہ کر جاتے. ٹھیک ہے. وہ جن کے نمائندے ہیں وہ ان کو ساتھ رکھتے ہیں اور ان کو ٹیلی فون کر کے جتواتے ہیں کہ آپ ہارے ہوئے ہیں تو جناب آپ جیت گئے آپ کے سامنے. اس لیے یہ سمپل بات ہے کہ ملک میں یہ کون سا بڑا کام ہے. آپ نے پارلیمنٹ کو بے توقیر کیا, سینٹ کو بے توقیر کیا,
آنسریبل خود پارٹی وزیر اعظم ہوا، عدالتیں یعنی نشانے پر ہیں، وہ جواب دے نہیں دے سکتی، منہ چھپاتے پھرتے ہیں، اور آج بھی چیف جسٹس صاحب اندر کمرے سے نہیں نکلے. یہ فیلئر کیا ہے؟ سارا سسٹم اس کا مطلب یہ کسی کے آگے سرنگوں ہے. تو یہ پھر یہ ادارے کیا کر رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ مجھے میرے یہ حساب سے جواب لیتے ہیں نا، یہ حکومت کر رہے ہیں. اقبال شاہد صاحب نے بہت ویلڈ باتیں کہی ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں. سر میں نے مطلب پارلیمان کی جو توقیر ہونی چاہیے آپ خود لوگوں کی نہیں. اس کی جو سپرمیسی ہے وہ تو آپ چھوڑ دیں. اب پارلیمنٹ نے جو کچھ کیا ہے، دیکھیں میں سیاسی ایک ورکر ہونے کی حیثیت سے سیاستدانوں کو ہمیشہ اس بات پہ بلیم کرتا ہوں کہ بھئی آپ اپنی عزت کا خیال کریں. آج کہاں پہ نہ صحافت، نہ پارلیمنٹ اور نہ ہی جو ہے نا جوڈیشری، یہ اب ختم. اب یہ پلرز جو ہے نا، یہ پلرز نہیں ہیں. یہ ٹھیک کہا پھر اقبال شاہد صاحب بالکل درست بات ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم ذمہ دار ہیں. آپ کی پارٹی اس اتحاد کا حصہ ہے جو یہ کام کر رہے ہیں. میں دیکھیں پاشا صاحب، میں اپنا موقف دے رہا ہوں. پارٹی حصہ ہونا، اور میں لیکن چلو شجاع صاحب ہمیشہ اگر ہوتے بولتے تو باقاعدہ یہ بات جو یہ کر رہے ہیں ایسے ہی کرتے. ٹھیک ہے، اور وہ چھوڑ کیوں نہیں دیتے پھر؟ نہیں اس اتحاد کو جو یہ کام کر رہے شجاع کا ریکارڈ ہے، وہ ہمیشہ اپنی پارٹی کو ہوتے ہوئے بھی سچی بات کرتے رہے. نہیں دیکھیں ایک منٹ میاں صاحب، یہ ہے جناب یہ بندہ پاگل ہے کی کرتا ہے، لوکاں دے برتن اپنے گھر سٹتا ہے. مطلب سسٹم کو آپ تنقید کر رہے ہیں اور دو بیٹے وزیر بنائے ہوئے. میں اس پہ بھی بات کرتا ہوں. دیکھیے پتہ کیا کہ یہ نظام جس طرح کا بھی لولا لنگڑا جو بھی ہمیں مل رہا ہے، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یار کسی طرح اس کے اندر رہ کے کچھ کو بہتری کی طرف جائیں. اب دوسری بات جو ہے نا، جہاں پہ اگر ہم بالکل دوسری سائڈ پہ چلے جاتے ہیں، ایک بندہ جو بالکل جو ہے نا وہ کسی بات کو مانتا ہی نہیں ہے، کیا کا نام لے جو جیل میں ہے، ایک بندہ کسی بات کو جب مانتا ہی نہیں ہے، مجھے یہ بتائیں کہ اب یہ ساری جماعتیں ایک طرف کھڑی ہیں، ایک بندہ ایک طرف کھڑا ہے، کیا اس کے ساتھ چلے جائیں جا کے وہ اسی نظام کو جو وہ بالکل اس نظام کا میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی اسی طرح جو اس نے 4 سال کیا ہے، اس نے کیا کیا ہے؟ کیا کوئی کہیں پہ بھی سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھ کے کوئی ایسا پلان کیا ہو، کوئی ایسی ریفارم کوئی بہتری کے لیے کچھ نہیں کیا. وہ بھی وہیں پہ دیکھ رہے تھے اور آج بھی وہیں دیکھ رہے ہیں. اگر آج بھی وہ بیٹھ کے سیاستدانوں کے ساتھ بات کرتے، اور میں یقین سے یہ بات کہتا ہوں کہ سیاستدانوں نے ان سے رابطے کی بات کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن وہ تو پیپلز پارٹی کی تو اوپن بات ہو گئی نا کہ انہوں نے تو میسج بھیجا. کیا جواب ملا؟ یہاں پہ بدقسمتی یہ ہے کہ یہ سیاسی پورا جو ہمارا جمہوریت کا جو ایک نام لے کے نہ اب آج کل جو ہو رہا ہے نا پاشا صاحب، سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ پورے ہر روز ایک نیا ایشو آتا ہے، ہر روز ایک نئی چیز آتی سامنے، وہ اس کی خبریں لگ رہی ہوتی ہیں، اس پہ بات ہو رہی ہوتی ہے. کہیں پہ ملک، کہیں پہ عوام، کہیں پہ مہنگائی، کہیں پہ بے روزگاری، کہیں پہ ہمارے ساتھ جو دوسرے ملکوں میں ہمارے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہو رہا ہے، کہیں پہ جو ہمارے مزدوروں کے ساتھ ہو رہا ہے، کہیں پہ جو ہمیں یہاں پہ کسان کے ساتھ ہو رہا ہے. اگلا موضوع وہی مجھے یہ بتائیں کہ کہیں یہ باتیں ہیں وہ انہوں نے الجھا کے رکھ دیا ہے. ہر روز نیا موضوع ہے، کہیں پہ عمران خان ہے، کہیں پہ سہیل افریدی ہے، کہیں پہ 27ویں ترمیم ہے، کہیں پہ 26ویں ترمیم کی، کبھی 28ویں ترمیم کی بات. اصل عقائد کی طرف جانے نہیں دے اصل وہ کی طرف صاحب نے ذکر کیا پورا جو ہے نا اس وقت ہمیں وہ اس کھیل میں لگا کے پوری قوم کو اس طرف لگایا ہوا عوام. اور اصل وجہ صرف یہی ہے جو میں نے پہلے بات کہی ہے، ایک ہی ہے کہ اب یہ چاہ رہے ہیں کہ اس نظام سے، اس پورے جو سلسلے سے. اور آپ ایک اور بات میں یہاں بتاؤں، آج کل آپ کے کچھ اینکرز، بڑے سینئر اینکرز اور بہت سے ویک لوگ ایسے ہو رہے ہیں، پروگرام ایسے جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یار چائنا کا ماڈل بہتر ہے، رشیا کا ماڈل بہتر ہے، جو عربز میں اس وقت ہے وہ بہتر ہے، جمہوریت تو اب 5-6% دنیا کے اندر اس کی طرف لوگوں کا دھیان ہے. یعنی آج وہ پورا آپ کو اس نظام سے جو ہے متنفر کرنے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. اور یہ سارے کا سارا کھیل جو ہے. اور ابھی ایک اور بات جو پتہ نہیں آج آپ کا موضوع ہے کہ نہیں ہے، جو وہاں پہ ہوا ہے وہ وائٹ ہاؤس کے باہر، وہ جو اب ایک نیا کھیل شروع ہونے جا رہا ہے، وہ اب پاکستان کی آج اہم بات جو ہے نا کسی کو پتہ نہیں کہ چائنا اب ہم سے کتنا دور ہوتا جا رہا ہے، وہ بات کہیں نہیں ہے. ہم کہاں پہ کھڑے ہیں، یہ ساری باتیں چھوڑ کے ہم صرف ایک دوسرے کو اپنے اقتدار کو گرانے میں ٹوٹل ہماری ساری کوششیں، کاوشیں پچھلی گورنمنٹ کی بھی اور اس کی بھی یہی ہیں، اور اسی وجہ سے پاکستان کا آج یہ حال ہے. جی بھائی صاحب، یہ جو نظام کی بات کی ہے انہوں نے، جی جمہوریت کے خلاف جو معاملات ہو رہے ہیں اور پارلیمان کی جو بے توقیری کی جا رہی ہے،
पाशा साहब 76 सालों से यही हो रहा है इस मुल्क में। वो तो मियां भाई साहब ने भी कहा जो अमेरिका कि इमरान में खान जो के साथ जो कुछ हो रहा है, इससे पहले इमरान खान भी यही कुछ करता रहा जी। है और इसके बाद इनके साथ भी वैसा ही होगा जो ये कर रहे हैं। जी, तो ये मुल्क के लिए भी कुछ करे ना। गुर्बत के हालात क्या हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है, ये ना हो अवाम निकल आए तो ये सबको सिस्टम ही सारा बहा के ले जाए। हालात तो चंद सालों में, महीनों में कभी भी ये बन सकते हैं ना। पाशा साहब आजाद कश्मीर में तहरीक चली, इधर भी किसी ना हालांकि किसी कश्मीरी बड़े डोसाइल किस्म के, आजाद कश्मीर के जो लोग हैं बड़े डोसाइल किस्म के लोग हैं, उन्होंने जो एक रिएक्शन शो किया है वो बहरहाल तारीखी है, इसमें कोई शक नहीं। अमेरिका में जो अफगानियों ने जो उनके सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड पे हमला किया है, एक की डेथ गालबन हो गई है, एक क्रिटिकल सिचुएशन में। अब अमेरिका जो है वो करीब जो मियां साहब ने निशानदेही की है वो अफगानिस्तान पे बमबारी की तरफ आने वाला। नहीं, इतलात ये है, बमबारी तो दूर की बात है, तो CIA बगराम पर कब्जा करने की हाँ जी। उसका तो ऑलरेडी अमेरिका के पास मौजूद है बहाना कि जनाब वो 8 या 7 अरब डॉलर का जो मेरा असला है वो दो हमें और बगराम एयरपोर्ट दो। जबकि वो बंदा CIA का ही है, जो अफगानी है, जिसने अटैक किया है वो CIA का जी, ही जी, है। आपका CIA का अफगानिस्तान में काम नाज़रीन करता ये है। बड़ी इंकशाफात की गुफ्तगू जारी रहेगी। हम एक शॉर्ट ब्रेक पर जा रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन वेलकम बैक। नाज़रीन हमारे साथ स्टूडियो में शरीके गुफ्तगू हैं इंतहाई मोहतरम शख्सियात, जनाब इकबाल शाहिद साहब, जनाब मियाँ अब्दुल वहीद साहब और जनाब भट्ट साहब। तो हम गुफ्तगू कर रहे थे और इकबाल शाहिद साहब ने बड़े शद्दोमद के साथ जिक्र किया कि तमाम काम हुकूमत कर रही है सवाए अवाम की भलाई के। तो उनके सवाल का जवाब तो कल राना सनाउल्लाह साहब ने दे दिया कि हम अवाम की भलाई करना चाहते हैं लेकिन IMF नहीं करने देता। तो इन्होंने जो सवाल किया उसका जवाब तो उन्होंने दे दिया। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, दुनिया में कहीं भी ट्रैफिक के जुर्मानों को जरिया नहीं बनाया जाता रेवेन्यू कलेक्शन का, और ये हुकूमत जो है वो धड़ाधड़ ट्रैफिक के जुर्मानों में इजाफा कर रही है। पर्पस ट्रैफिक के निज़ाम की बेहतरी नहीं है, पर्पस रेवेन्यू जनरेशन है। हमारी हुकूमत धड़ाधड़ रोड टैक्स, जो टोल टैक्स है वो चाहे GT रोड का हो चाहे वो मोटरवे का हो, उसके अंदर होशरुबा इजाफे किए जा रहे हैं। पर्पस ट्रैफिक के निज़ाम की बेहतरी नहीं है, पर्पस रेवेन्यू जनरेशन है। बिजली के बिल 13 टैक्स लगे हुए हैं, मकसद क्या है? रेवेन्यू जनरेशन है। गैस के बिलों में हर साल इजाफा हो रहा है, मकसद रेवेन्यू जनरेशन है। मकसद कोई भलाई नहीं है। और हालात ये हैं कि सैकड़ों छोटे और दरमियाने दर्जे के जो प्रोडक्शन यूनिट हैं वो बंद हो रहे हैं, बेरोजगारी में इजाफा हो रहा है और आवाम की कुव्वत खरीद हर आने वाले दिन में कम होती जा रही है। और हमारे हुक्मरान कह रहे हैं जनाब IMF नहीं करने देता। इसका मतलब ये है कि विल नहीं है हमारे हुक्मरानों की। इस साल 6,15,000 अफराद ने इस मुल्क को खैरबाद कहा है। कितने? 6,15,000। और इससे कई गुना ज़्यादा लोग काबशें करते रहे और वो काबशों में कामयाब नहीं हुए। और ये जाने वालों में ये ज़रूरी नहीं है कि अनपढ़ लोग हों, कारआमद लोग भी हैं, और जिसकी वजह से हुनरमंद अफराद की पाकिस्तान में शदीद किल्लत है। पढ़े लिखे लोगों की जो कुछ काम कर सकते हैं वो भी इस मुल्क को छोड़ के जा रहे हैं। डॉक्टर हों, इंजीनियर हों, IT एक्सपर्ट हों, जिसके अंदर कुछ करने की सलाहियत मौजूद है वो बैरून मुल्क जा रहा है। और मियाँ वहीद साहब की पार्टी के जो एक वज़ीर हैं वो पंजाब में फ़नी तालीम के ज़िम्मेदार हैं और उनकी कारकर्दगी जो है मैं क्या बयान करूं। वो सिवाय तस्वीरें बनाने के और बयानबाजी करने के कुछ भी करने के लायक भी नहीं है और कर भी नहीं रहे। एक तो यह ना कि कोई लायक हो, वो लायक ही नहीं है कि वो कोई डिलीवर कर सकें। मैं माजरत के साथ, मियाँ साहब हमारे बहुत प्यारे दोस्त भी हैं, लेकिन इनके जो वज़ीर हैं वो एक इनकलाब बर्पा कर सकते हैं तमाम बुरे हालात के बावजूद।
لیکن وہ سنا ہے کہ وہ آتے ہی 3 بجے ہیں اپنے دفتر میں, تو انہوں نے کام کیا کرنا ہے. تو ہم ان کے اندر نہیں ہے, فنی تعلیم انہی کے انڈر ہے. اب وہ یہ جو مرضی آپ کہیں, میرا خود کیونکہ تعلق اس شعبے سے رہا ہے تو اس لیے مجھے آپ وہ نہیں کہا. اقبال شاہد صاحب, اچھا آپ نے بڑا خود ہی اصل میں تو پروگرام کو بڑا شاندار طریقے سے جواب بھی دے دیا جو اصل ایشو تھے. ابو ذری ایک شاعر ہوا ہے, بڑا بزرگ بابا, بہت پیاری وہ شاعری کرتے رہے ہیں. وہ کہتا تھا کہ آتے ہیں میرے ذہن میں یہ سوالات مسلسل, آتے ہیں میرے ذہن میں یہ سوالات مسلسل کہ بدلتے کیوں نہیں اس ملک کے حالات مسلسل. کہتے بنتی ہے پیتے نہیں تو جاتی کہاں ہے. بنتی ہے پیتے نہیں تو جاتی کہاں ہے. واہ, آتے ہیں میرے ذہن میں یہی سوالات مسلسل. بہت خوبصورت اقبال شاہد صاحب. بنتی ہے پیتے نہیں تو جاتی ہے. بات یہ ہے, ایشو کا سب کو سر پتہ ہے. اس وقت 40,000 یو کے میں اسائلم کے لیے اپلیکیشن پاکستان میں کیا, یہ ریشو دنیا میں سب سے زیادہ پہلے نمبر پر ہے. یہ پہلا نمبر تو ویسے بھی ہو سکتا ہے ایک نمبر اوپر ہو, لیکن یہ ریشو بہت اونچی ہے, کہیں 2,000 سے 40,000 ہے. صورت چل رہی ہے اس ملک میں. اب آپ کو پتہ ہے کہ ایف آئی اے لوگوں کو جانے نہیں دے رہی, لوگ ڈنکیاں باندھ کے نکل رہے ہیں. اور یہ ایسا خوبصورت ملک جو 80 کا جس نے پاکستان دیکھا ہوا ہے, جب یہ سبز قدم نہیں ابھی لوگ آئے تھے, اس کو سبز آپ کا اشارہ چودھری صاحب کی, یہ سارے جو سیاستدان اس وقت موجود ہیں. صاحب اقبال شاہد صاحب سبز قدم کہہ رہے ہیں اس حکومت کو, اور آپ اس کا حصہ ہیں. سبز قدم نہیں آئے تھے اس وقت. پاکستان میں چوہن لائی آ کے ایسے کھڑا ہو کے بگ بینک پلازا دیکھتا تھا. سی ایم لطیف کا سراب سائیکل کی فیکٹری آتا تھا. $45 ملین پاکستان نے جرمنی کو قرضہ دیا ہے نا بات. پھر یہاں سے زکوٰۃ کئی ملکوں کو جاتی تھی جو ہمیں 2 ارب بھی نہیں دیتے ہیں, زکوٰۃ جاتی تھی یہاں, اور زکوٰۃ وغیرہ وہاں یہاں فنڈ قائم ہوا تھا کہ ان کو دے دیں. چلو خیر اس کو چھوڑتے ہیں, کیونکہ جو آج ہے اور live in today, dream for tomorrow, think about yesterday, but live in today. صورت اس وقت سر یہ ہے کہ آپ یقین کریں 54,000 سے 94,000 یعنی 40,000 کا فرق ہے. جو آج تک ہم نے لون لیا اس حکومت نے ان دنوں میں 40,000 ارب صورت حال ہے بنتی ہے. اور آپ کا وزیر کہتا ہے کہ اسی کچھ کر ہی نہیں سکتے عوام لئی. بنتی ہے پیتے نہیں تو جاتی کہاں. یہ کرپشن نہیں ہو رہی. پھر 5,300 ارب روپے کا ایلیگیشن یا سمجھنے کے ریگولرٹی آئی ایم ایف نے رپورٹ میں کہا. پھر اکنامک جو پالیسی سروے ہے وہ آپ دیکھیں, پارلیمنٹ انٹرنیشنل ہے. یہ سارے سروے جو ہے یہ بلا وجہ نہیں ہے, اور اس کے اس ٹائم پر آنا بھی ایک سوالیہ نشان ہے. ہاں یہ اہم چیز ہے, یہ اہم چیز ہے. سیاستدانوں کے اس وقت جو کریڈیبلٹی ہے, چلو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ چلو آپ حکومت کم ہو یا زیادہ آپ نے کی, کم ڈیلیور کر سکے یا زیادہ ڈیلیور کیا, آپ نے اپنے آپ کو اس مقام پر لے گئے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ جائے تو آپ کو بچانے والا کوئی نہیں, آپ کی حمایت کرنے والا کوئی نہیں. اس لیے صورتحال یہ کہ ہمارے میرے پیارے یعنی وزیر اعظم نے اس وقت 58ویں دورے پر ملک سے باہر ہیں, 58 دورے ہیں, 1 روپیہ تیلے کی یہاں انویسٹمنٹ کوئی نہیں. 75% انڈسٹری آپ کی بند ہے. بینکوں جو کمرشل بینک ہیں جو ان کی ذمہ داری ہے آئینی طور پر جو لکھا ہے ان کے ایس او پی میں کہ انہوں نے سمال لون دے کے کاروبار چلانا, وہ سارا اسٹیٹ بینک اور حکومت قرضہ لیتی ہے. اس کے بعد سمال کاٹیج انڈسٹری ختم ہوگا, وہ دیتے ہی نہیں, اور نہیں دیں گے تو وہ امپلائمنٹ کیسے ہوئے گی. ایک تو وہ کارخانے دار چھوٹا ہوگا, 2-4 بندے رکھے گا. پھر یہ کہ رویہ اختیار کر لیا گیا کہ ہم باہر سے منگوا لیں گے. کل میرے ساتھ ایک پروگرام میں کہتے ہیں یار چائنا بہت سستا ہے. بھائی چائنا کی آپ کنزیومر کنٹری بن گئے نا. اچھا ویسے میاں صاحب ہمارے جو انرجی سیکٹر کے حالات اس والے سے تو یہاں پر پروڈکشن فیزیبل ہی نہیں ہے. امپورٹڈ چیز جو ہے وہ غلط ہے نا, دیکھو غلط ہے. اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ ہم ایگریکلچر کنٹری ہونے کے باوجود ہمارا ادرک باہر سے آ رہا ہے, پیاز باہر سے آ رہا ہے, آلو باہر سے آ رہے ہیں. 35 لاکھ ڈیٹا آج کا ہے جس نے لیبر جو سروے رپورٹ سروے ہے اس میں یہ ہے 35 لاکھ جو کاشتکار چھوٹے ہیں وہ کاشتکاری چھوڑ چکے ہیں, فیزیبل نہیں رہی. وہی آپ کے سوال کا جواب ہے. اور انڈسٹری جو ہے جو بند ہونے کی یہی ریزن جو آپ بیان کر رہے ہیں کہ آپ کمپیٹیٹر نہیں رہے. آپ 10 روپے کی چیز بناتے ہیں, آپ کو باہر 2 روپے کی ملتی ہے. حکومتیں ایسی نہیں کرتی. حکومت جو ہے جس طرح انڈیا نے ایک زمانے میں جو کوئی امپورٹ بند کر دی تھی تو انہوں نے اپنی مروتی چلائی تھی. یہاں آپ دیکھیں
کہ 25 لاکھ 26 لاکھ جج کی تنخواہ ہے. لینڈ کروزر 17 کروڑ روپے کی فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہے. 17 کروڑ کا جو ریٹ آف انٹرسٹ ہے 30 لاکھ روپے مہینہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ 60 آدمی جو ہیں جو ہمارے جو ادارے میں کام کرتے ہیں 60 بندوں کا رزق صرف پٹرول کھاتا ہے, ریٹ آف انٹرسٹ ہے. ٹھیک ہے, یہ تو لوٹ مار کا بازار گرم ہے اور اس پر کسی کا سر دھیان نہیں ہے. میاں صاحب سے نہ پوچھ لیں, میاں صاحب یہ باتیں جو انہوں نے کہی ہیں یہ لکھی پڑھی باتیں ہیں, کچھ سیاسی بات نہیں ہے. اقبال شاہد صاحب سیاستدان نہیں ہیں, اور یہ انہوں نے پڑھ کے حوالے دیے ہیں, تو آپ کی حکومت جس کا آپ حصہ ہے, اب آپ یہ نہ کہیے گا کہ میرا انڈیپینڈنٹ فلم یہ ہے, آپ پر یہ الزام ہے, اس کا جواب دیں. سر میں نے کیا جواب دینا, وہ تو آئی ایم ایف کی رپورٹ نے جواب دے دیا ہے. اب اس کو جو ہے نا وہ کہیں پچھلی گورنمنٹ بھی شامل ہے, اس میں یہ بھی شامل ہے. میں تو کہہ رہا ہوں کہ پچھلے 50 سال کا نکال لیں, ہم کر ہی یہ رہے ہیں. جو مراد جو لوگوں کو دی جا رہی ہیں جن کا ذکر اقبال شاہد صاحب نے کیا ہے, وہ اربوں روپے میں وہ ہے. اور سارا کچھ تو یہاں پہ آپ کا وہ جو ابھی شعر سنایا نا وہ بڑا خوبصورت ہے. وہ یہی بات ہے کہ جو اتنی امداد آتی ہے جاتی کہاں ہے, لگتی بھی نہیں ہے. اور جو ابھی آپ نے چلان کی بات کی, دیکھیں دنیا کے اندر باہر میں رہا ہوں میں, وہاں پہ کیمرے لگے ہوئے ہیں, اور اگر کہیں پہ آپ کا چلان ہوتا ہے کیمرے سے پہلے اگر آپ کو اطلاع دی جاتی ہے کہ اتنی فاصلے پہ کیمرہ ہے, اگر وہ بورڈ نہیں لگا ہوا تو آپ کا چلان نہیں ہو سکتا. اوکے ٹھیک, یعنی وہ صرف وہاں پہ وہ سپیڈ کو کم کرنے کے لیے آپ اصلاح مقصد, جرمانہ لینا مقصد نہیں ہے. یہی میں بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے تمام کام جو ہے نا یہاں پہ وہ صرف اور صرف اپنی جو ہے نا اسی چیز کے پیچھے لگے ہوئے ہیں, اور یہاں کوئی عوام والا, اور یہ ایک آج سے نہیں ہے. جب آپ کا ایم این اے ایم پی اے جو ہے وہ کروڑوں لگا کے آئے گا, جب اس نے کاروبار بنا لیا, جب آپ نے اس ملک کے اندر اس سارے کو کاروبار ہی بنا دیا ہے, آپ کی وہ جو یہاں جہاں سے آپ کے پاس پہلے کچھ عرصہ اسٹوڈنٹس لیڈر آتے رہے, وہاں سے پھر وہ آپ کو ملتے رہے سیاستدان بھی, آج وہ سب کچھ آپ نے بند کر دیا. بلدیات جو جہاں سے آپ کو ملنا تھا, وہ بلدیات کا جو حال ہے وہ ساری وہ سیاسی نرسریاں ساری آپ نے بند کر دیں. اب آپ کے پاس مافیاز ہیں, وہ مافیاز جو ہے نا وہ پیسہ جن کے پاس ہے وہ آئیں گے, اور وہ صرف کاروبار, ان کا تعلق کسی طرح سے عوام سے نہیں ہے. وہ کوئی پارٹی ہے, آپ پورے پیسہ, اب صرف پیسہ مقصد ہے. ابھی میں یقین مانے کہ اس وقت اپنی پارٹیوں کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے, اپنے لیڈروں کو ڈیفینڈ کرنا, پارٹیوں کا مقصد صرف یہ رہ گیا کہ روز آ کے آپ ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کے صرف اپنی پارٹی وہ کریں اور صرف ان کے لیے قصیدے کہیں. اس کے علاوہ آپ کے ہاں, اور یہ کیسا ظلم ہے اس ملک کے اندر, یہ کیسی جمہوریت ہے, کیسی یہ یہاں پہ سیاست ہے کہ جناب آپ سینٹ کے اندر ایک غلط ترمیم جاری ہو, ایک غلط پروگرام ہو, ایک غلط قانون بن رہا ہو, تو آپ کا سینیٹر آپ کی مرضی کے بغیر ووٹ نہیں دے سکتا, اور آپ کا جو ایم این اے ہے وہ ووٹ نہیں دے سکتا. اگر وہ ووٹ دیتا ہے تو اس کی سیٹ جو ہے نا وہ جاتی رہتی. یعنی یہ کہاں کا قانون ہے؟ اور پھر جو چیئرمین ہے یا پارٹی کا صدر ہے یا پارٹی کا جو بھی سربراہ ہے, وہ کہتا ہے جی میں ٹکٹ دوں گا, میں فیصلہ کروں گا. بھئی تم کون ہو؟ مسئلہ یہ ہے کہ وہ پارٹی کی طرح ہے, وہ آپ کی تنظیم کی طرح ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ وہ یہ سارے کا سارا چند ایک لوگوں کے ہاتھ میں, اور مروثیت کی جو بات جس پہ ایک بیانیہ کھڑا کر کے 4 سال پچھلی حکومت رہی, انہوں نے ابھی یہ 2 الیکشن جو ہے نا جہاں پہ باقی میں بائیکاٹ کیا ہے, 2 جگہ پہ الیکشن لڑ کے انہوں نے اس مروثیت کو جو ہے نا وہ زندہ کر دیا, بتا دیا کہ جناب یہ ہمارا بھی حال وہی ہے, کوئی یہاں پہ فرق نہیں ہے, سب عوام کہیں نہیں ہے, عوام کہیں نہیں ہے. جی جواد بٹ صاحب, یہ جو مہنگائی کا اقبال شاہد صاحب نے ذکر کیا, میاں صاحب تو بچ بچا کے, کیونکہ سینئر پالیٹیشین ہیں یہ, انہوں نے اپنے اوپر بات نہیں آنے دی, یہ مطلب وہ کر کے نکل گئے ہیں. آپ کیا کہتے ہیں؟ سر میں بھی احترام کے لہجے میں بات کروں گا. گزارش یہ ہے, یعنی آپ بھی میاں شہباز شریف صاحب اور ان کو مطلب پروٹیکٹ ہی کریں گے, سیدھی گل نہیں کرو گے تسی بٹ صاحب؟ سر نالے بٹ صاحب کہی جاندے جی, یا تے خالی نام لو تو ان بٹ صاحب کہنا تو پھر اسی ڈیفینڈ کرنا ہی کرنا. جی جناب. پاشا صاحب, مہنگائی گراؤنڈ پہ ہے, بے روزگاری بھی ہے, اور حالات میں تو پہلے بھی بول چکا ہوں اچھے نہیں ہیں. سیاستدانوں کو اور تمام سٹیک ہولڈروں کو, مقتدرہ کو, بیوروکریٹ کو, صحافیوں کو, سب کو بیٹھ کے صرف ملک کا سوچنا چاہیے. ملک ہے تو سب کچھ ہے. آج ملک کے سالمیت پہ خطرات ہے. دیکھیں دشمن ملک کی انڈیا کا دیکھ لیں, یہ جو دہشت گردی کی کارروائیاں کرا رہے ہیں پیسے دے کے,
तालिबान, TTP पाकिस्तान, ये जो भी दाइश या अलकायदा, जो भी ये मुल्क दुश्मन नसूर जो है हमारे मुल्क में कर रहे हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस खून का नजराना पेश कर रही हैं, सिविलियन नुकसान देखें, अरबों डॉलर में कोई इन्वेस्टर नहीं आ रहा डरते, किस तरफ हालात जाएंगे पाशा साहब? ये तो बहुत ज़्यादा खराबी की तरफ जा रहे हैं। और मैं मियां नवाज शरीफ साहब का बयान 2-3 दिन पहले जो उन्होंने ये इमरान खान को लाने वालों को एहतसाब होना चाहिए। देखिए पाशा साहब वो बहुत बड़े लीडर भी हैं, मुदब्बर सियासतदान हैं। आज मुल्क वो अगर वो बोलेंगे इमरान खान को लेकर आने वाले को एहतसाब, तो दूसरी पार्टी भी बोलेगी तो मियां नवाज शरीफ साहब को लेकर आने वाले का भी एहतसाब। ये आज मौका तो नहीं तो ये रास्ता बनाया जाए तो साबिक सरबराह जो भी हो आर्मी चीफ उसका एहतसाब शुरू हो जाए। इमरान खान लूट गया क्या जरूरत है? इमरान खान भी यही बोलता है जो ये इस टॉपिक को छोड़ते भी है कि नहीं? इस टॉपिक को छोटे हैं, देखें वो मुल्क के लिए भट्ट साहब की बात आपसे माजरत से देखें, ये तो फिर मेरे लीडर की जो बात है, मैं हमेशा ये कहते हैं मिट्टी पाओ अगे टुरो पिछले तो मिट्टी पाओ जी। जो साल आगे फ्रंट लाइन पे दुश्मन के साथ लड़ के खून का नजराना पेश कर रहे हैं, गाजी हमारे शुहदा जो जख्मी हो रहे हैं, वो क्या सोचेंगे? तो हमारे सिपा सलार का एहतसाब शुरू कर। अच्छा, वैसे एक बात है, और मियां नवाज शरीफ साहब इस हुकूमत के बेनिफिशरी भी हैं। वो किसके बेनिफिशरी हैं? ये वो बोलते हैं जुलाई 2018 का बंदोबस्त, वही बोलते हैं ना इमरान खान का जो जनरल बाजवा साहब का, जो फैज साहब का, तो वो फैज साहब DGC थे, क्या एक मेजर जनरल ये सारा सिस्टम कर सकता है? या बाजवा साहब थे या DGMI कौन थे उस वक्त? ये किसको पैगाम देना चाहते हैं? ये अपने नाजरीन, ये क्योंकि बीच में बात आ गई, बात ये है कि फौज के सियासी किरदार के हवाले से जो पिछले सिपा सलार थे जनरल बाजवा साहब, उन्होंने उनके दौर में फौज ने बतौर अदारा ये तय किया था कि हम सियासत में मुलवस नहीं होंगे, और हमारे जो मौजूदा सिपा सलार हैं फील्ड मार्शल साहब, वो अदारे के उस फैसले को लेकर चल रहे हैं। फौज मुकम्मल तौर पे इस अमल से बाहर है, अपने आप को बाहर रखी हुई है, और वो अपनी जो पूरी तवज्जो है वो मुल्क के दिफा पर मरकूज़ किए हुए है, और उसके साथ साथ पाकिस्तान की मईशत को गर्दाब से निकालने के लिए जो भी किरदार हो सकता है हुकूमत के साथ मिलके, वो हमारे सिपा सलार जो हैं, इस फौज के सरबराह जो हैं, वो किरदार अदा कर रहे हैं। और उसका जो बदला मिला है वो ऑपरेशन बनियाने मरसूस की सूरत के अंदर पाकिस्तान को मिल गया है, और पाकिस्तान का जो वकार है, पाकिस्तान की मुसल्लह फौज की फतह के बाद जो पाकिस्तान के वकार में इजाफा हुआ है, वो फौज के उसी फैसले का नतीजा है कि जो उसने किया था कि हम सियासत में मुलवस नहीं होंगे। हम आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं। एक मिनट में बता दीजिए, लेस्को ने ये फैसला किया है कि बैरिया टाउन के करोड़ों रुपए के जो वाजिबात हैं वो अदा नहीं कर रहे, तो बैरिया टाउन की बिजली काट दी जाए। इस पर आपका? वजह ये है कि बैरिया टाउन में बैरिया का मालिक तो रहता नहीं है, वो पाकिस्तानी रहते हैं, जिन्होंने बाकायदा जब जो मकान लिए थे उस वक्त गवर्नमेंट को स्टैंप ड्यूटी भी दी थी। हमेशा गवर्नमेंट जो है कि कोई भी है, जब कोई लीगल डॉक्यूमेंट साइन होता है तो देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट के ऊपर आ जाती है। इस तरह बेअसर तरीके से बदमाशी के तौर पर वापडा ये कोई काम ये नहीं करना चाहिए। अच्छा, नहीं सर, गुजारिश ये है कि ये लीगल डॉक्यूमेंट बिजली की इस्तेमाल पब्लिक अगर कर रही है तो बिल तो अदा करना होगा। देते होंगे, उनका मसला पता है आपको? पता है कि बैरिया टाउन वाहिद पहला प्रोजेक्ट था जहाँ बिजली नहीं जाती थी, उन्होंने अपना सिस्टम लगाया था, और पाकिस्तान में ये नहीं तो लेस्को फिर कैसे उनकी बिजली बंद कर सकते? लेस्को जो है, लेस्को वहाँ उस दौरान वो ताकतवर थे तो लेस्को कमजोर था, अब लेस्को ताकतवर है वो कमजोर है, जिस तरह उसने ये बात है। इतनी साहब, मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ जी। उन लोगों का क्या कसूर है वहाँ पे? मसला ये है कि जब आप ये बन रहा था सब कुछ, तब सब ठीक था, तब सब सही चल रहा था। आज अगर एक बंदे से इख्तलाफ हुआ है तो ये सारी बातें, मैं कहता हूँ कि ये मैं बार बार उसी बात की तरफ जा रहा हूँ कि ये तमाम बदनामियां जो है ना वो
حکومت کے کھاتے میں حکومت کے کھاتے میں. اور وہ میں خواجہ سعد کی بات کو یہاں پہ یقین مانیے کہ یہ کسی جگہ پہ اب میں نے بات کر دی ہے, وہ کہہ رہے تھے کہ یہ سارا کچھ ہمارے کھاتے پڑنا ہے, اور آپ نے دیکھا ہے کہ الیکشن ہارنے کے بعد فوری اس نے اعلان کیا کہ مبارکباد دی, جان چھڑا رہی جان چھڑا لی. بٹ صاحب ایک منٹ میں بادشاہ صاحب بیریر ٹاؤن کے ملک ریاض صاحب نے اچھی اپرچونٹی رہائش کے لیے دی ہے لوگوں کو. اگر کوئی ان کے واجبات ہیں تو وہ دے ہی دیں گے. بجلی چور تو وہ تھوڑے ہیں, یہ لیسکو جو ہے چوروں کے پیچھے جائے, وہ تو کاروباری لوگ ہیں, انہوں نے دینے ہی دینے. جناب احمد جواد بٹ صاحب, جناب میاں وحید صاحب, جناب اقبال شاہد صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. ناظرین, اپنے فیڈ بیک سے میں آگاہ کیجیے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ.